धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत वो आज़ादी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, यौम आशूरा का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई रोज़ा आप क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए रखते हैं कि इस दिन को अल्लाह ने हमें फ़िरौन की ग़ुलामी से नजात दी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा को दी थी, लिहाजा हम इस बात का ज़्यादा हक़ रखते हैं कि हज़रत मूसा की खुशी में शरीक हुआ जाए। तो लिहाजा आज के बाद अगर आप रखते हैं तो साथ साथ ऐ सहाबा, मैं और आप, हम भी यौम आशूरा का रोज़ा रखेंगे। इससे एक बात पता चलती है, रिजेम्बलेंस है कुछ ना कुछ अहले किताब की और मुसलमानों की आपस में। और दूसरी बात ये पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के अच्छे काम को अपना लिया और उसको शरीयत का हिस्सा बना दिया। सिर्फ इतना किया कि वो एक रखते हैं, हम 2 रखेंगे, यानी कि हम थोड़ा सा उनसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको सेलिब्रेट किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए तो अजीब समा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ादी के जो 10 साल हैं, मदीनतुल मुनव्वरा की जितनी आबादी है, मदीनतुल मुनव्वरा में जितनी डेवलपमेंट हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मुआहदे हुए हैं, आपने जितनी अच्छे तरीके से इस्लाम की तबलीग की है, आपने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को, आपने अपने माशरती सिस्टम को, आपने अपने जस्टिस सिस्टम को जितना ज़्यादा एम्पावर किया है, वो सबसे ज़्यादा मदीना में रहकर किया। तो लिहाजा एक वतन का मिल जाना, एक मुल्क का मिल जाना। और यहाँ पर बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, वतन की मोहब्बत जो है वो गलत है, वतन की मोहब्बत ठीक नहीं है, वतन परस्ती, ऐसी बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना, या अल्लाह जिस तरह मक्का हमें महबूब था, इसी तरह मदीना भी हमें महबूब बना दे, मदीना को भी पसंदीदा कर दे। अल्लाह के रसूल उहद पहाड़ को देख कर कहते हैं ये पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं, और वो उहद पहाड़ मदीना के अंदर। तो लिहाजा वतन की मोहब्बत, और वो वतन कि जिसकी बुनियादी इस्लाम है। इस दुनिया के अंदर मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, माँ और बहनों, 2 ही ममलकत हैं कि जिनकी बुनियाद इस्लाम है, जिनकी बुनियाद इस्लाम है, जिनकी बुनियाद इस्लाम है। बाज़ अहबाब ये समझते हैं कि सिर्फ़ इस्लाम जो है वो हक़ूक़ुल्लाह का ही नाम है, सिर्फ़ इस्लाम तौहीद का ही नाम है। इस्लाम ये निकला है सलीम उनसे, सलाम उनसे, सलामती से। इस्लाम सलामती का दीन है, इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, ये इस्लाम है। तो पाकिस्तान की बुनियाद भी अमन है और मदीनतुल मुनव्वरा की बुनियाद भी अमन है, सलामती है, इस्लाम है। उस सलामती का एक नारा है जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। आज से 70 बरस कबल हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इनाम दिया, और हमने उस वक़्त अल्लाह से वादा किया था कि ए अल्लाह, आप हमें एक अलहदा ममलिकत अता फरमाए जिसमें हमें मजहबी तौर पर, इबादात में मुकम्मल तौर पर आज़ादी हो। हम आपके अहकामात पर अमल करके यहाँ पर आपका दिया हुआ कल्चर, निज़ाम नाफिज करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इस्लाम। और इस काम की बुनियाद बने 2 अशख़ास, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। पहले आज़ादी की तहरीक चल रही थी, लेकिन किस आज़ादी की? अलहदा रियासत की आज़ादी की, मजहबी तौर पर अलहदा रियासत की आज़ादी की? बिल्कुल नहीं। आज़ादी पाकिस्तान, आज़ादी इस्लाम, आज़ादी मुसलमाना ने हिंद की तहरीक सबसे पहले जिस शख्सियत ने शुरू की है उसका नामी इसमें गरामी अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, और उनका फिर साथ दिया उलमा ने। यहाँ पर एक अजीब बात है
کہ اللہ نے اتنا نیک کام، بعض لوگ اب بھی اعتراض کرتے ہیں قائد اعظم کی زندگی پر، علامہ اقبال کی زندگی پر کہ نہیں نعوذ باللہ جی وہ تو داڑھی کے بغیر تھے، وہ تو پینٹ کوٹ پہنتے تھے، وہ تو فلاں کرتے تھے، وہ تو یہ بات یاد رکھیے کہ داڑھی رکھ لینے سے، ٹوپی پہن لینے سے کوئی شخص حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک اس کا دل اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ یہ تو سارا عام طور پہ کہہ سکتے ہیں میک اپ ہے، یہ میک اپ ہے ایک اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کا۔ تو لہٰذا ہمیں ان کی جو قلبی چیز ہے اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو شخص آزادانہ طور پر نماز پڑھتا ہے اور قربانی دیتا ہے، اس کی ایک ایک ثواب وہ قبر کے اندر ان دونوں شخصیات کو پہنچ رہا ہے۔ تحریک پاکستان شروع ہو چکی تھی 1857 سے ہی، لیکن علماء اس سے کیوں دور رہے؟ کیونکہ انگریز نے علماء کو دور رکھا۔ ہر فرقے اور مسلک کے اندر ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے گھڑ گھڑ کے مسائل امت کو بتلایا اور ان کو آپس میں لڑوایا۔ 2 بنیادی مراکز قائم کیے گئے اور تیسرا مرکز مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں قائم کیا گیا جو ختم نبوت کا منکر تھا۔ ان دونوں مکاتب فکر کو آپس میں لڑا دیا گیا، جس کو کہا جاتا ہے وہابی اور دوسرے کو کہا جاتا ہے بریلوی۔ یہ وہ 2 ایکسٹریم لائن کے فرقے تھے جو اس وقت وجود میں آئے اور جن کی بیس کیا ہے جی؟ نور بشر کا مسئلہ کیا ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھی یہاں پر سنتے ہیں یا وہاں پر سنتے ہیں؟ ہاں بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائی بزرگوں، یہ وہ ایسے مسائل تھے جن پر امت کا کسی کا اختلاف ہی نہیں تھا۔ 1400 سال سے گڑ گڑ کے مسائل ڈالے گئے اور امت کو تقسیم کیا گیا، علماء کو تقسیم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قائد اعظم علیہ الرحمہ 1876 میں پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال ان سے 10 ماہ چھوٹے ہیں، 1877 میں پیدا ہوتے ہیں۔ قائد اعظم 16 سال کی عمر میں، سب سے پہلے ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ 16 سال کی عمر میں میٹرک کرتے ہیں اور دیکھیں ان کی ذہنی صلاحیت کہ 20 سال کی عمر میں یہ بیرسٹر بن کر واپس لوٹ آتے ہیں انگلینڈ سے۔ کراچی میں پریکٹس شروع کی، نہیں کامیاب ہو سکے، بمبئی میں شروع کی، وہاں پر کامیابی ہوئی، اور قائد اعظم علیہ الرحمہ 1906 سے لے کر 1920 تک پورے 14 سال کانگریس اور مسلم لیگ کو یہی کہتے رہے کہ بھئی مسلمان اور ہندو آپس میں کسی طرح مل کر رہ جائیں، اور اسی کے اندر وہ 14 پوائنٹس آتے ہیں، 14 نکات آتے ہیں جو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کانگریس میں پیش کیے تھے اور جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، نہیں مانا گیا تھا۔ نہ کانگریس کی لیڈرشپ مان رہی ہے، نہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ مان رہی ہے، اور اس وقت مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا یہ عالم تھا کہ صرف بھئی ہندوؤں کا خوف، ہندوز آر ڈومیننٹ سو وی ہیو ٹو اسٹیبلش آور سیلف، ہندو جو ہیں وہ غالب ہیں لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ جماعت بنانی چاہیے کہ نہیں جی ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں۔ مسلم لیگ کا نعرہ اس وقت اسلام نہیں تھا۔ یہ کب بنا؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ انگلینڈ سے واپس آئے 1908 میں۔ 1908 سے پہلے وہ اقبال کہتا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ 1908 سے پہلے وہ علامہ اقبال اس جگہ کو، اس وطن کو مادر وطن یعنی کہ دھرتی ماں کہتا تھا، لیکن 1908 کے بعد وہ علامہ اقبال جب انگلینڈ سے واپس آئے اور وہ بالکل ان کی قلبی ماہیت چینج ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے، ان کے شعر ہیں فارسی کے اندر جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری شاعری میں قرآن کی تفسیر سے باہر کوئی چیز ہے تو اے اللہ کے رسول میری شاعری کو نشان عبرت بنا دے۔ لیکن آج سارے کے سارے علامہ اقبال کی شاعری سے درس لیتے ہیں، ہم ان کے اشعار کو اپنے جمعوں کے خطبوں میں خوشی سے بیان کرتے ہیں، علماء ان کو استعمال، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی شاعری پسندیدہ ہے، اسی وجہ سے مساجد میں بیان ہو رہی، اسی وجہ سے اہل توحید کیا سارے فرقے ان کی شاعری کو مانتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر۔ علامہ اقبال واپس تشریف لائے تو پھر کیا کہا؟ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پھر اقبال نے کیا کہا کہ اب صرف ہندوستان ہمارا نہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ پھر اقبال نے کیا کہا؟ تیرا انداز افلاکی نہیں ہے، تیری بے باک لولاکی نہیں ہے۔ پھر اقبال نے کیا کہا؟ بال جبریل لکھی، بانگ درا لکھی،
علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے پھر اشعار کی تفسیر کی۔ قائد اعظم 1920 سے مسلمانوں سے مایوس ہو کر انگلینڈ چلے گئے۔ ان 10 سالوں کے 1920 سے لے کر 1930 10 سالوں تک مسلمانوں کے ساتھ 10 قسم کی مختلف تحریکوں نے حصہ لیا۔ پہلے کہتے تھے کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے لہٰذا آپ ریکلیم کریں۔ دوسرا، اگر آپ نے ریکلیم نہیں کرنا، آپ نے مسلمان نہیں رہنا تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تیسرا، سکولز مدارس کے اندر بندے ماترم کا ترانہ گائیں۔ چوتھا، گائے کے گوشت پر پابندی لگائی جائے۔ پانچواں، اذان نہ دی جائے۔ چھٹا، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں مسلمان نیچ ہو کے رہیں اور جو ہندو ہیں وہ اوپر ہو کے رہیں۔ اس طرح کی تحریکیں آ گئیں۔ دین اکبری کے نام سے فتنے وجود میں آنے لگے، اور دین اکبری وہ تھا، ایک ہندو تھا، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھائی ہمارا رب تو ایک ہی ہے، بھگوان، کوئی کہتا ہے گاڈ، کوئی کہتا ہے ہری رام، کوئی کہتا ہے کرشنا، کوئی کہتا ہے اللہ، تو رب تو ایک ہے، تو رب پر متفق ہو جاؤ، رسالت کو چھوڑ دو۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس پر ضرب کاری لگائی اور اشعار کے ذریعے جواب دیا کہ نہیں، ہمارا اللہ کی توحید پر بھی ایمان ہے اور مسلمان کا جناب محمد رسول اللہ کی رسالت پر بھی ایمان ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ دیا جس کو خطبہ اعلی بات کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال وہاں پر ایک پاکستان کا تصور پیش کرتے ہیں کہ میں مشرقی حصے کو، شمال مشرقی حصے کو ایک آزاد مسلم ریاست کے طور پر دیکھ رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے جلسے میں ایک اس کی ذہن و فکر میں انجیکشن دیا، کیا؟ اسلام کا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اللہ اکبر، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ علامہ اقبال نے اس وقت قائد اعظم کو 1931 میں انگلینڈ میں واپس لانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم کہتے کہ میں کہاں جاؤں؟ 2 الفاظ کہے، ہندو کبھی مسلمانوں کو غالب نہیں آنے دے گا، حقوق نہیں دے گا، اور دوسرا، مسلمانوں کا جو لیڈر میرے ساتھ جو بات کرتا ہے شام کو جا کے وہ اسسٹنٹ کمشنر کو بتا دیتا ہے، میں کس کو لیڈ کروں؟ جو قائد اعظم مایوس ہو چکے تھے، ابھی یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، قائد اعظم نہیں بنے۔ اب قائد اعظم کب بنتے ہیں؟ جب 1937 کے اندر قائد اعظم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایسی مملکت کا حصول چاہتے ہیں جس کی بیس اسلام ہو۔ 1937 سے لے کر 1947 تک قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اسلام 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 اسلام، مسلمان، خلافت راشدہ، یہ چیز کو فروغ دیا ہے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے 100 سے زیادہ کوٹیشنز ہیں جس کے اندر ان کی بات موجود ہے کہ our economic system, our just system will based upon Islam, just based upon on شریعہ۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ جی آپ ملک تو بنا رہے ہیں، آپ کا قانون کیا ہوگا؟ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارا قانون آج سے 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ 1937 سے لے کر 1947 تک تحریک پاکستان چلی ہے اور یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی وفات ہوتی ہے 1938 کو۔ 1938 کو آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس کے اندر قائد اعظم علیہ الرحمہ کے الفاظ ہیں محمد علی جناح کے علامہ اقبال کے بارے میں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ قائد اعظم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میری جتنی بھی جو اسپرچول اور جتنی بھی ریلیجیس جتنی بھی میری طاقت ہے روحانی طور پر، وہ ساری کی ساری میں نے اقبال سے لی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرف اقبال کی شاعری اور دوسری طرف حکومت ہو تو میں اقبال کی شاعری کو لوں گا، حکومت کو چھوڑ دوں گا۔ بیس کیا تھی اس آزادی کی؟ اسلام۔ قائد اعظم کے بنیادی نکات اور قائد اعظم کی سپیچ کی بیس اور پاکستان کے اصول کی بیس کیا تھی؟ اسلام۔ علامہ اقبال کی بیس کیا تھی؟ 2 قومی نظریہ کہ ہندو مسلم 2 الگ الگ قومیں ہیں، we are 2 different nations، ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا نعرہ تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ان اسلاف کی قربانیاں تھیں کہ جن کی محنتوں سے پاکستان بنا۔ جائیں ان ٹرینوں کی تاریخ کو جا کر پڑھیں جو انڈیا سے چلی تھی اور پاکستان میں پہنچتے پہنچتے چند لوگ باقی بچے تھے۔ ان عورتوں کو جا کر پوچھیں، اللہ اکبر، کہ جن کو ٹرینوں کے اندر سے نکالا گیا اور آج وہ مسلمانوں کی خواتین یا ہندو بن کر اللہ کے پاس گئیں یا سکھ بن کر گئیں۔ یہ ظلم ہوا ہے
کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے پاکستان لینا تھا، اور پاکستان اللہ کا دیا وہ معجزہ ہے۔ اس وقت جتنے بڑے علماء ہیں سارے پاکستان کے خلاف تھے۔ جمعیت علماء ہند، سوری ٹو سے، مجلس احرار، دار الندوہ، مولانا ابوالکلام آزاد، جتنے بڑے مذہبی تنظیمیں ہیں ساری کی ساری پاکستان کے خلاف ہیں۔ یہ پھر اللہ نے معجزہ کیا ہے کہ جو ہمیں اس مملکت کو عطا فرمایا ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ ہم وہی پاکستان کو بنانے میں آگے کامیاب ہوں جو قائد اعظم نے سوچا تھا۔ قرارداد مقاصد میں دیکھیے وہ اس نظام کی روح موجود ہے، خلافت راشدہ کے نظام کی روح موجود ہے۔ 1973 کے آئین کے اندر خلافت راشدہ کے نظام کی روح موجود ہے، لیکن کیوں نہیں اس کو اپلائی کیا جا رہا؟ یہاں پر اسلام کا نام لینے والے بھی اسلام کو یوز کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بات یاد رکھیے، اسلام کیسے نافذ ہوگا؟ اسلام بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کر اسلام اسلام کا نعرہ لگا کر، 4-5 نعرے لگا کر، 6-7 جلسے کر کر، ریلیاں نکال کر اسلام نافذ نہیں ہوگا۔ اسلام نافذ ہوگا سب سے پہلے اپنے آپ کو سوشل ورکر بنائیں ہم، 40 سال تک اس طرح خدمت کریں انسانیت کے جس طرح کائنات کے امام نے کی ہے۔ 30 سال خلافت راشدہ کا نظام موجود ہے، اس طرح اپنے کندھے پر آٹے کا تھیلا اٹھائیں اور لوگوں کے گھروں میں جا کر دیں، انسانیت کی قدر کریں، اس طرح کا انصاف پیدا کریں کہ ایک گورنر کے بیٹے، مسلمان گورنر کے بیٹے نے یہودی کو، عیسائی کو کچھ کہہ دیا، مار دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بیٹے کو بھی سزا دی اور گورنر کو بھی سزا دی اور معزول بھی کر دیا۔ باپ کہنے لگا میں صحابی رسول ہوں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی۔ یہ اسلام کا نفاذ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی کریڈیبلٹی، اپنی اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک کر لیں، اس طرح بنا لیں کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی، اللہ اکبر، ایک نرس دیکھ رہی ہے تو قائد اعظم کو بڑا خوشی ہوئی، آپ کہنے لگے کہ آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے زیارت کے اندر کوئٹہ میں، تو آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں، میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ قائد اعظم سر، میرے جتنے بھی فیملی ہے ساری پنجاب میں ہے، تو میری ٹرانسفر پنجاب میں کر دیجیے، میں کوئٹہ میں اکیلی ہوں۔ قائد اعظم نے کیا کہا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام محکمہ صحت کا ہے، آئی ایم گورنر جنرل آف پاکستان، یہ کام میرا نہیں ہے۔ 2 روپے کے موزے لے کے آئے آپ کے اسسٹنٹ کرنل صاحب، قائد اعظم کہنے لگے کہ یہ کتنے کا ہیں جی؟ 2 روپے کے۔ 2 روپے کے اتنے مہنگے لے لیے؟ نہیں جناب، آپ کے اکاؤنٹ سے لیے ہیں، ٹھیک ہے میرے اکاؤنٹ سے لکھے، لیکن میرا اکاؤنٹ بھی تو پاکستان کے عوام کا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ غریب ملک کا حکمران عیاشی کرے۔ آج ہم اگر قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں تو ہمیں کریڈیبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی ویسے بنانا پڑے گی۔ 37 روپے کا سامان ہے گورنر جنرل کے لیے، اس کے اندر فاطمہ جناح رحمہ اللہ کی کچھ چیزیں تھی، قائد اعظم نے فرمایا اتنے پیسے فاطمہ جناح کے اکاؤنٹ سے لیے جائیں، جو بے شک میری بہن ہے، مادر ملت ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ عوام کا پیسہ میری ذات پر لگے، عوام کا پیسہ انہی پر لگے۔ یہ پاکستان ہمیں چاہیے تھا۔ اور آج پاکستان کی حالت کیا ہے؟ علماء، اطباء، سیاسی انتشار، مذہبی، لسانی فرقہ بازی، سب کچھ موجود ہے۔ اور تو اور ہمارے کسی مدرسہ میں، ہمارے کسی اسلامی مدرسہ میں تاریخ پاکستان کو نہیں پڑھایا جاتا۔ 8 سال تک سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، ایک چیز ہے پاک افیئرز کو نہیں پڑھایا جاتا، ایک ٹیچر نہیں ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے مدارس میں جہاں پر میں پڑھا ہوں، یا آپ بھی دیکھ لیں، سرچ کر لیں، ایک بھی پاک افیئرز پر ٹیچر نہیں ہے جو بچوں کو بتا سکے کہ بیٹا اسلام پاکستان کیسے بنا تھا۔ مقصد آزادی کا یہ ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کا دین نافذ کریں، اور اللہ کا دین کب نافذ ہوگا؟ جب ہم اپنے گھروں کے اندر اسلامی تہذیب کو نافذ کریں گے۔ آج تو گاندھی یہ کہتا ہے کہ وی ہیو کانکرڈ پاکستان آلریڈی، ہم نے تو پاکستان کو فتح کر لیا۔ کیسے؟ ہم نے تمہارے ہر گھر میں اپنی تہذیب کو، اپنے گانوں کو، اپنی فلموں کو پیوست کر دیا۔ اب ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کو تلوار کے ذریعے فتح کرنے کی؟ آخر میں ہم اس نیک شگون کے ساتھ، اس امری اتفاق کے ساتھ اس بات کا اختتام کرتے ہیں کہ ریزمبلنس ہے پاکستان کی غزوہ بدر کے ساتھ اور فتح مکہ کے ساتھ اور صلح حدیبیہ کے ساتھ۔ فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، پاکستان آزاد بھی رمضان میں ہوا۔
اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوئی 17 رمضان کو، اور پاکستان آزاد بھی 27 رمضان المبارک کو ہوا۔ اور ایک اور بات، صلح حدیبیہ کے ساتھ کس طرح اس کی ریزیمبلنس ہے۔ 1946 میں قائد اعظم علیہ الرحمہ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان، جس میں یہ تھا کہ پاکستان آزاد نہیں ہوگا، 3 زونز بنیں گے پورے بر صغیر میں، اور پاکستان مرکزی حکومت ایک ہوگی اور پاکستان ان میں سے کسی کا ایک حصہ ہوگا۔ 10 سال تک یہ نظام چلے گا۔ آفٹر 10 ایئرز جو علیحدہ ہونا چاہے زون وہ علیحدہ ہو جائے گا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا بامر مجبوری۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہاں پر بھی ایک معاہدہ ہوا تھا جو ظاہر طور پر مسلمانوں کے خلاف تھا۔ حضرت عمر بول پڑے، یا رسول اللہ یہ کیا معاہدہ کیا آپ نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انا رسول اللہ، عمر خاموش ہو جاؤ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ظاہری طور پر وہ معاہدہ بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں جا رہا تھا، اور 1946 میں یہ 10 سالہ معاہدہ بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں جا رہا تھا۔ 1946 کا کیبنٹ مشن پلان واز فار 10 ایئرز، اور صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ بھی 10 سالوں کے لیے تھا۔ تو ریزیمبلنس میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر جو مسلمانوں کے خلاف معاہدہ تھا اس کو مسلمانوں کے حق میں کر دیا فتح مکہ کی صورت میں۔ تو اسی طرح 1946 جو معاہدہ کیبنٹ مشن پلان کا تھا، نہرو سے اللہ نے یہ بات کہلوا دی کہ لو جی اب کس کا دل کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کروائے۔ قائد اعظم نے یہاں سے پکڑ لیا کہ نہیں، اس بندے کا پلان یہ ہے کہ یہ 10 سال کے بعد میں ہمیں علیحدہ نہیں کرے گا، اب مجھے علیحدہ ملک چاہیے جس کی بنیاد اسلام ہو۔ تو یہ ریزیمبلنس ہے پاکستان کی صلح حدیبیہ کے ساتھ، غزوہ بدر کے ساتھ اور فتح مکہ کے ساتھ۔ اللہ اس مملکت عظیم کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستانی افواج، اسلامی افواج کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو حقیقی طور پر اسلامی دنیا کا اور پوری دنیا کا لیڈر بنائے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جب یہ سونی دھرتی اللہ نے بنائی ہے تو وہ شاد بھی رکھے گا اور آباد بھی رکھے گا۔